बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, नूर ईमान प्रोग्राम में आज हम आपकी खिदमत में एक मदरसा से हाज़िर हैं जहाँ पर हर वक्त कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ये वो मदरसा है जामिया कादरिया रज़विया जलालपुर सोबतियाँ, जो 40 साल से इशाअत दीन में मसरूफ़ अमल है। यहाँ से बड़े बड़े उलमाए कराम, फ़ज़लाए कराम आज पूरी दुनिया में कुरान और हदीस की जो रोशनी है वो फैलाने के अंदर मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े जलीलुल क़दर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए, जिनमें कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद हैं। और दीनी मदारस की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी कि इस्लाम की तारीख़ कदीम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर भी मदरसा मौजूद था, जो सुफ़ा का चबूतरा है। वहाँ पर सहाबा कराम बाकायदा तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे, जिनमें से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सबसे ज़्यादा नबी पाक की अहादीस को रवायत करने वाले हैं, वो भी इसी मदरसा के स्टूडेंट थे। तो ये जो मदारस हैं ये इस्लाम के कले हैं, ये मदारस हदायत के सरचश्मे हैं। और आज भी जो इस्लाम की रूह मौजूद है और इस्लाम के नाम लेवा जो लोग मौजूद हैं वो मदारस की वजह से। अंग्रेज़ ने जब यहाँ पर तसल्लुत अपना कायम किया, अंग्रेज़ ने बड़ी कोशिश की मदारस को दबाया जाए, लेकिन वो भी अपनी कोशिश में नाकाम रहा। तो आज हम हमारे इलाका की बहुत अजीम इल्मी दरसगाह है और इस मदरसा की मेरी इस मदरसा के साथ ख़ास निस्बत है, क्योंकि मैंने यहीं पर अपनी तालीम का आगाज़ किया, यहीं पर मैंने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया और यहीं पर मैंने दर्स निज़ामी के इब्तिदाई 2 साल पढ़े। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे असातिज़ा कराम जो ज़िंदगी के हर मामला में उंगल पकड़ कर मेरी रहनुमाई करते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दरमियान इस मदरसा के मुहतमिम नाज़िम आला पासबान मसल के रज़ा हज़रत पीर मोहम्मद मेहदी हाँ कादरी आप मौजूद हैं। आपका शुक्रिया कि आपने अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद वक़्त दिया। और आपके साथ मौजूद हैं जामिया कादरिया रज़विया के नाज़िम तालीमात और यहाँ के पहले तालिब इल्मों में आपका शुमार होता है। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद अंसर इकबाल कादरी साहब। मैं असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने ख़ुसूसी औक़ात में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। तो नाज़रीन कराम, बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उस्ताद साहब ये बयान फरमाएँ, हमारा जो मदरसा है जामिया कादरिया रज़विया, इसका कब आगाज़ हुआ? मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या गासियल करम। मैं सबसे पहले आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो चैनल नूर ईमान, जिस पर आप पूरी दुनिया पे ईमान की रोशनी फैला रहे हैं और मुख्तलिफ़ मदारस के अंदर जाकर, खानकाहों के अंदर जाकर आप उनकी दीनी खिदमात जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। और आज आपने मरकज़ी दारुल जामिया कादरिया रज़विया का इंतखाब किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपका सवाल ये है कि ये जामिया कादरिया रज़विया कब शुरू हुआ? जी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूं कि जामिया कादरिया रज़विया जलालपुर सोबतियाँ, इसका आगाज़ 7 सितंबर 1980 की दहाई के अंदर जो है ये इसकी जगह को ख़रीदा गया। अल्लाह। और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका आगाज़, पढ़ाई का आगाज़ 1982 के अंदर हुआ। उस्ताद साहब ये इरशाद में यहाँ किसने बुनियाद रखी, कौन से? जी,
جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد جو ہے یہ اس کا سنگ بنیاد قبلہ استاد مکرم حضرت علامہ مولانا ابو ضیاء پیر محمد مہدی خان صاحب قادری محتمین جامعہ قادریہ رضویہ اور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حافظ پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستان عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف ان نے اپنے دستے مبارک سے اس کی بنیاد رکھی۔ ماشاء اللہ۔ استاد صاحب، یہ جو مدرسے ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں بنیاد رکھی گئی؟ اور باقی بھی مدارس موجود تھے، تو جامعہ قادریہ رضویہ کا آغاز کوئی خاص وجہ یا کوئی واقعہ؟ اس علاقہ کے اندر 2-3 مدرسے پہلے قائم تھے، جی، لیکن جامعہ قادریہ رضویہ ایک منفرد حیثیت سے کام کرنا چاہتا تھا۔ جی، قبلہ استاد مکرم حضرت علامہ مولانا ابو ضیاء پیر محمد مہدی خان صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے علاقہ کے اندر دیکھا کہ جہالت کا دورہ ہے، اللہ، وہ مدارس اتنا کام نہیں کر رہے تھے جس سے جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے، تو قبلہ استاد مکرم نے بڑے احسن طریقہ سے اس ادارے کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور الحمدللہ جس مقصد کے لیے ادارے کو قائم کیا، آج وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ مقصد دیکھ رہے ہیں کہ پورے علاقہ کے اندر جہالت کا اندھیرا چھٹ چکا ہے اور علم کی روشنی پھیل چکی ہے، اور علاقہ بھر کے اندر آپ دیکھیں جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں کہ علاقہ بھر کے اندر تمام علماء کرام جو جامعہ سے فیض یافتہ ہیں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ استاد صاحب، آپ یہاں پر کب تشریف لائے؟ اپنے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں جو ہے 1982 کے اندر غالباً 22 اکتوبر 1982 کے اندر میں ادھر داخل ہوا، اور میرے آنے کا ایک سبب تھا کہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول ملکی کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور وہاں میرے ایک استاد تھے ماسٹر غلام نبی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ تو وہ صبح کے وقت جب ہماری حاضری ہوا کرتی تھی تو وہاں جو ہے تلاوت کلام پاک ہوتی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، اس کے بعد جو ہے نا نماز اور 4 کلمے ایمان کی صفتیں، نماز جنازہ، یہ حاضری کے دوران کہلوائی جاتی تھی۔ اللہ، اور میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ میں جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پر میں یہ نمازیں اور بچوں کو پڑھایا کرتا کرسی تمام جو ہے اسکول کو میں پڑھایا کرتا تھا۔ جی، تو کچھ طالب علم وہاں مدرسے میں داخل ہوئے، لالا موسیٰ کے اندر وہ داخل ہوئے، وہ چھوڑ کر آ گئے، لیکن میں بھی قرآن پاک پڑھتا تھا اور وہ بھی قرآن پاک، لیکن ان کے پڑھنے کا لہجہ کچھ مجھے زیادہ پسند تھا۔ جی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے؟ کہنے لگے ہم ایک درس گاہ میں گئے، وہاں سے پڑھا۔ تو وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو میں ان کی تلاوت کو زیادہ جو ہے نا وہ پسند کرتا تھا۔ اب میرے دل کے اندر بھی ایک حب پیدا ہوئی کہ میں بھی حافظ قرآن پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں نے، کیونکہ اس وقت جامعہ قادریہ رضویہ قائم نہیں ہوا تھا، جی، جب میں نے 5ویں کلاس پاس کی تو یہ جامعہ قادریہ رضویہ بھی قائم ہو چکا تھا، تو میں نے جامعہ قادریہ رضویہ کا انتخاب کیا اور میں ادھر داخل ہوا، اور الحمدللہ میں نے پورے کا پورا قرآن پاک ادھر ہی رہ کر حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ استاد صاحب، ابتدائی طور پر اب تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ بھی ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، مسجد بھی بڑی عالی شان ہے، ڈبل سٹوری ہے، اوپر بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، نیچے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جو حالات تھے مدرسہ کے، اس کے متعلق آگاہ فرمائیں۔ ابتدائی طور پر مدرسے کے حالات، جب استاد مکرم نے یہ جگہ خریدی اور اس کی بنیادیں رکھیں تو تھوڑی سی 4 دیواری کی، جی، اور اس مدرسے کے اندر کوئی کمرہ وغیرہ نہیں تھا، باہر ایک بلڈنگ تھی، مارکیٹ بنی ہوئی تھی، جی، وہیں ہماری رہائش تھی، اور اسی جگہ پہ بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے۔
اور یہ مدرسے کی جو مین گلی ہے اس کے اندر بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے. استاد ہمیں پڑھایا کرتے تھے. بجلی کا انتظام بھی نہیں تھا. جی. پھر ہم نے مدرسے کے اندر طلباء نے یہ جو درخت لگائے جی. اور اس کے اور تھوڑے تھوڑے وہ بڑے ہوئے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر ہم قرآن پاک حفظ کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک جو ہے نا سائے کے لیے ایک چھپر بنایا. اللہ. تو وہ چھپر ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے سر مال ہوتا ہے. اللہ. اسی کے نیچے بیٹھ کر وہی ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا, وہی ہمارا مہمان خانہ ہوا کرتا تھا, وہی ہمارے کلاس روم ہوا کرتا تھا. تو استاد بھی وہیں بیٹھتے تھے اور ہم بھی اس کے اندر بیٹھ کر ایک بڑا ایک کیف محسوس کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تھا وہ چھپر, اوپر جو ہے نا وہ لکڑ پڑی ہوئی تھی, کچھ جو ہے نا وہ جو ہے نا اور تنکے وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو ہم جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے بیٹھ کر ایک بڑی اچھی کیفیت محسوس, یعنی کہ ابتدائی طور پر اس طرح کی عمارت نہیں تھی. اصل جو مدرسہ ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے. تو درختوں کے نیچے بیٹھ کر استاذہ فرما رہے ہیں ہم پڑھتے تھے. جتنے ناظرین کرام ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, دبئی سے غلام حسن بھائی, امریکہ سے چودھری مشتاق صاحب ہمارے بہت اچھے مہربان, آجی وقاص انور باڑا صاحب وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ضیاء رسول صاحب ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. نثار مہدی صاحب ملک پور کے, ان کے بھائی بھی یہاں پر پڑھتے رہے, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ڈاکٹر عامر علی صاحب, کیسر ہمایوں صاحب, قاری اشتیاق قادری صاحب, سید ندیم صاحب, سکندر قادری صاحب اور نقاش وکی صاحب, جتنے ناظرین ہیں ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. استاد صاحب یہ تو آپ نے بتایا ابتدائی جو حالات تھے, اب تک کتنے طلباء کرام یہاں سے فارغ التحصیل ہو سکتے ہیں اندازے کے مطابق؟ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 سے 600 کے لگ بھگ جو ہے نا طلباء فارغ ہو چکے ہیں. جی. میں نے غالباً 1905 کے اندر ایک جو ہے نا وہ تعارف نامہ ایک لکھا تھا. جی. جس کے اندر میں نے طلباء کی جو میرے ذہن کے اندر تھے, جی, تو وہ میں نے ایک شائع کیا جس کے اندر غالباً آپ کا نام بھی ہے جی, اس کتابچے کے اندر. اس وقت 148 طلباء جو تھے وہ فارغ ہو چکے تھے 2005 میں, غالباً 2005 کے اندر. تو میں نے تو اب 2020 ہے, جی, تو غالباً جو ہے نا 500 سے 600 تک جو ہے نا طلباء جو ہے نا وہ فارغ ہو چکے ہیں. وہ ابھی آپ نے یہ پچھلے جو ہے نا فروری کے ماہ کے اندر 29 فروری کو ہمارا پروگرام سالانہ پروگرام ہوا ہے, اس کے اندر 29 طلباء جو ہے ان کی دستار بندی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو اس حساب سے جو ہے نا ہر سال کافی تعداد کے اندر طلباء فارغ ہوتے ہیں. تو اندازاً جو ہے نا یہ جی ناظرین کرام, اگر ہم اپنے علاقہ پر نظر دوڑائیں تو تقریباً ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی جامعہ کا فیض یافتہ حافظ قرآن علماء کرام موجود ہیں جو آج بھی دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں. استاد صاحب چند اسماء گرامی بیان کر دیں جو مشہور ہیں, جو جامعہ کے فیض یافتہ ہیں. جن نے بھی یہاں سے فیض حاصل کیا وہ سارے کے سارے مشہور ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ, اور آگے فیض پھیلا رہے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ طالب علم جو میرے ساتھی بھی ہیں, جی, ان میں سے فخر القرآن جناب قاری گلزار احمد قادری صاحب ہیں جو آج کل اسلام آباد کے اندر ہیں اور بڑے ہی مشہور و معروف قاری ہیں, دنیا قرات کے ماہ ناز قاری ہیں. اور فیصل مسجد میں بھی ڈیوٹی, فیصل مسجد کے اندر بھی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں, جی, اور اس نے اپنا مدرسہ بھی قائم کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. قاری محمد آصف سہیل صاحب ہیں, وہ بھی اسلام آباد کے اندر ہیں. اور ایسے ہی جو ہے وہ قاری لیاقت منیر صاحب ہیں, ادھر پڑھاتے بھی رہے ہیں, پڑھنے کے بعد پڑھاتے بھی رہے ہیں. اور دوسرا مفتی یعقوب عالم صاحب ہیں ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نا, ان نے بھی یہیں سے قرآن پاک جن کا کنواں کے اندر مدرسہ کے ہے, اندر صفحہ اسلامک سینٹر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. جی, اور آپ ان میں بھی آپ بھی ان کے اندر شامل ہیں کہ آپ نے علاقہ بار کے اندر جو ہے نا وہ دینی خدمات سر انجام دی ہیں. جی, علامہ نصیر احمد نورانی صاحب اور مولانا امجد علی نوری صاحب ہیں, نعیمی صاحب,
جی وہ بھی آج کل وہ جامعۃ المدینہ جی جو ہے سعودہ غلام بشیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ کے مدرسے میں وہ ناظم تعلیمات بھی ہیں. وہ مفتی مبشر صاحب ہیں ڈوگا کے اندر. مفتی مبشر اقبال صاحب ہیں ڈوگا کے اندر، انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا ہے. اور بھی بہت سے ساتھی ہیں. جی تو کچھ بیرون ملک بھی ہیں جو ابھی آپ نے ضیاء الرسول مدنی صاحب ہیں جی جو ہے، اور حافظ دستار صاحب ہیں، اور قاری مبشر افضل صاحب ہیں جو دبئی کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ سارے ساتھی، اور طریق لبیک یا رسول اللہ کے ہمارے روح رواں ادھر حافظ راحت محمود صاحب ہیں، وہ طریق لبیک کے سربراہ ہے ادھر ہمارے علاقہ کے اندر. تو یہ سارے ساتھی اپنے جامعہ جگہ کے پر جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں اور جامعہ کے فیض یافتہ ہیں. جی اور بھی بہت سے سارے ساتھی ہیں ماشاء جن کا اللہ. میں نام یہ معروف یعنی کہ بڑی بڑی شخصیات. استاد صاحب سالانہ جو پروگرام ہر ادارے میں ہوتے ہیں ان کے متعلق ذرا آگاہ فرمائیں. ہمارے جامعہ میں سالانہ کون سے پروگرامز ہوتے ہیں؟ بہت سے پروگرام تو نہیں ہوتے، لیکن جامعہ کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جلسہ دستار فضیلت اور عرس شہنشاہ بغداد اور آستان عالیہ قادریہ قاسم غوثیہ نودا شریف کے مشائخ کا عرس ہوتا ہے. اس کے علاوہ 12 ربیع الاول شریف کو میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہوتا ہے. اور ماہانہ 11ویں شریف بھی جو ہے نا، پہلے تو اس کی باقاعدہ ایک محفل ہوا کرتی تھی، جی لیکن آج پھر اب جو ہے حالات کے مطابق ختم پاک ہوتا ہے، ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے. تو خلفائے راشدین کے پروگرام ہوتے ہیں. ایسے ہی اہل بیت اطہار کے حوالہ سے محرم شریف کے اندر 10 محرم شریف کو بھی پروگرام ہوتا ہے. تو اس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ. جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں سے نثار احمد صاحب، مولانا فرمان اللہ المدنی، اور ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے چودھری علی پور صاحب، ان کے بھائی بھی ماجد علی صاحب پڑھتے رہے اور وہ بھی پڑھتے رہے، وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. خطیب اعظم ڈوڈا شریف علامہ تنویر احمد بٹالوی صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں. حافظ مدثر قادری صاحب، اللہ تعالیٰ تمام کو خیر و برکت عطا فرمائے. استاد صاحب چند ایسی شخصیات کے نام جو اکابرین اہل سنت ہیں جو یہاں پر ہمارے جامعہ میں تشریف لائے، جنہوں نے قدم لگائے، ان کے اسماء گرامی بیان فرمائیں. بہت سی مقتدر شخصیات ادھر تشریف لائی ہیں. جو بھی ادھر آیا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مہمان ہی تھا، ہمارے لیے بہت بڑی ہستی تھی. لیکن ان میں سے چند جی اسماء گرامی: محدث سیالکوٹی مولانا حافظ محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ وہ بھی کافی دفعہ تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ. مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی ادھر تشریف لاتے رہے اور کافی دفعہ انہوں نے ادھر آ کر تقریریں کی ہیں. جی اور سب سے بڑی شخصیات میں حافظ الحدیث پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی آپ نے ادھر تقریباً 2-3 دن قیام فرمایا ہے. ماشاء اللہ. فقیہ الاثر حضرت پیر محمد یعقوب شاہ صاحب کیراں والا سیدہ شریف ماشاء اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی تشریف. اور قائد ملت اسلامیہ سبحان اللہ. مولانا الشاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی تشریف لائے. اور علامہ شبیر احمد ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو رئیس التحریر کہا جاتا جن ہے. کو رئیس التحریر واہ، کہا جاتا ہے. سبحان تحریک اللہ. کے واقعی وہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. بے شک. اور ڈاکٹر سرفراز نیمی رحمۃ اللہ علیہ، شہید پاکستان، شہید پاکستان، وہ بھی تشریف لائے ہیں. ماشاء اللہ. ان کے ساتھ مولانا اسحاق ظفر صاحب تشریف لائے ہیں. اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قبلہ استاد مکرم حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، ناظم تعلیمات جامع. ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ. اور میرے قبلہ استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام عتیقی صاحب ادھر تشریف لائے ہیں. اور مکتبہ حامدیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت، مکتبہ حامدیہ کے مالک مولانا انوار الاسلام صاحب ادھر تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ. اور کافی دفعہ تشریف لائے ہیں. تو یہ بہت سی بزرگ ہستیاں ادھر تشریف لاتی رہی ہیں. تو انہوں نے آ کر اپنے مواضع حسنہ سے ہم سب کو جو مستفیض فرمایا ہے. اور ہمارے علاقے کی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت جن کا نام لیے بغیر اللہ ادھورا رہ جائے گا، جی یہ ہمارے قبلہ استاد مکرم کے بہت بڑے معاون بھی تھے اور بڑے مخلص ساتھیوں میں سے
حضرت علامہ مولانا قاری علی اکبر رضوی صاحب جی کوٹلہ اربڑی ہاں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ بھی کافی دفعہ، بلکہ وہ تو میرے قبلہ استاد المکرم کے ساتھ علاقہ بھر کے اندر تبلیغی دورہ فرمایا کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ استاد صاحب یہاں پر بچوں سے کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے؟ یہاں پر رہائش بھی دی جاتی ہے، یہاں پر کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے، یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو کیا کچھ چارجز وصول کیے جاتے ہیں؟ یا آج تک جب سے قبلہ استاد المکرم نے مدرسہ قائم کیا ہے، آج تک کسی طالب علم سے فیس نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اور نہ ہی آگے لینے کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جی جی ناظرین، مکرم نے جو ہے نا یہ خلوص نیت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے، بلکہ بعض دوستوں نے یہ مطالبہ کیا بھی ہے کہ لوگ قدر نہیں کرتے اور مدرسے کے اخراجات بھی ہیں وہ بھی چلانے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ فیس رکھ لینی چاہیے۔ تو قبلہ استاد مکرم کا ایک ہی جواب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے وہ ہمارے طلباء کو بھی دے واہ گا۔ سبحان ہم اللہ، نے سبحان طلباء اللہ۔ سے جو ہے وہ فیس نہیں لینی، بلکہ کبھی کبھار یہ استاد لیٹ جو ہے طالب علم لیٹ آتا ہے نا، تو اس سے کبھی کبھار جرمانہ، تو استاد یہ بھی فرماتا ہے اس سے جرمانہ بھی نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے مدرسے کا ایک اعزاز ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں، سن سکتے ہیں، ابھی بھی قرآن کریم پڑھنے کی جو آواز ہے ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ تو استاد صاحب یہ سارا نظام پھر کیسے چل رہا ہے؟ یہاں پر اساتذہ کرام کی تنخواہ ہیں، اگر مہمان کوئی ایک گھر میں آ جائے اس کو برداشت کرنا آج کل کے مہنگائی کے دور کے اندر مشکل ہے، طلباء کرام کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے، رہائش دی جاتی ہے، بجلی کے بل وغیرہ آتے ہیں، یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہ سارا نظام مخلص دوست مخیر حضرات کے ذریعے چل رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ بات کراتا چلا جاؤں جی کہ ہمارا کوئی ماہانہ اور سالانہ ممبر نہیں ہے جی کہ جو ہمیں منتھلی دے یا سالانہ اتنا دے، بس یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرماتا ہے، جی کسی نہ کسی بندے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندہ کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے۔ تو الحمدللہ بہترین نظام چل رہا ہے۔ جی 3 ٹائم کھانا ادھر دیا جاتا ہے، اور کھانا بھی ویسے جو ہے نا ایسے نہیں ہوتا جو کہ ایک عام سا لنگر، بلکہ بہترین جو کھانا جو اپنی حیثیت کے مطابق جی جیسے گھروں کے اندر پکتا ہے ایسے ہی طلباء کو کھانا جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ تو جو طلباء کے لیے کھانا پکتا ہے وہی اساتذہ بھی کھاتے ہیں، اللہ بلکہ مہمان جو آتے ہیں وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں۔ تو کافی مہمانوں نے یہ کھانا دیکھ کر جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسپیشل پروگرام، اللہ اکبر، اللہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ طلباء کا لنگر ہے اور یہ آپ بھی کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ بہترین سلسلہ چل رہا ہے، مشکلات تو آتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ استاد صاحب کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین کرام، آج کل مدارس کے خلاف ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کرتی ہیں، اور یہ جو اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی طرح طرح سے اسلام کو اور مدارس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے، مدارس سے، علماء کرام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا حق بنتا ہے ان اسلام کے کلوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، دست و بازو بنیں۔ استاد صاحب اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ میں اس کے حوالہ سے 1-2 گزارشات کرتا ہوں۔ جی سب سے پہلے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی مدارس یہ اسلام کے کلے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جی میں جو ساتھی یہ کام کر رہے ہیں، اسلام کے کلے کو چلا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ چلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے دائرے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے خلوص کے ساتھ یہ کام کریں، للہیت کے ساتھ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اور دوسرے عوام کے لیے جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے میں یہ پیغام کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ کسی ناظم کی بد عملی دیکھتے ہیں، بے عملی دیکھتے ہیں تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ علماء کی بے عملی نہ دیکھیں، ان کا عظیم مقصد دیکھیں
اور ان کے عظیم مشن کو دیکھیں، عظیم مشن کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ استاد صاحب اس وقت یہاں پر ہمارے مدرسہ جامعہ قادریہ رضویہ کے اندر کون کون سے شعبہ جات موجود ہیں؟ ہمارے ادھر اس وقت شعبہ ناظرہ چل رہا ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ تجوید و قرات ہے، اور شعبہ درس نظامی ہے ابتدائی، جی تقریباً 4-5 سال، جی اور اس کے علاوہ سکول میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے، جی یہ بچوں کا ہے، اور بچوں کا جو ہے وہ بھی ہمارا ایسے ہی شعبے چل رہے ہیں، اس کے اندر بھی شعبہ حفظ چل رہا ہے، شعبہ تجوید و قرات چل رہا ہے، اور عالمہ فاضلہ کا مکمل کورس جو تنظیم المدارس کی طرف سے شائع ہوتا ہے وہ مکمل کورس کروایا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایف اے، بلکہ اس دفعہ ہماری بچیاں کچھ بی اے کا امتحان بھی دے رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے جامعہ کے فیض یافتہ حافظ مقدر عباس صاحب، استاد صاحب سلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور عبدالرؤف سلطانی صاحب وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ استاد صاحب یہاں پر جو مدارس کے طلباء کرام ہیں، آپ نے فرمایا سکول کی تعلیم بھی موجود ہے، تو سکول کے طلباء سے بھی فری ان کو پڑھایا جاتا ہے یا؟ بالکل، سکول کے طلباء کو بھی فری پڑھایا جاتا ہے، صرف کتابیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ کتابوں کی حفاظت نہیں کرتے، جی، تو وہ کتابوں کی حفاظت کے لیے صرف ان کی کتابیں اپنی ہوتی ہیں، باقی اس ہماری طرف سے تعلیم، دارالعلوم کی طرف سے تعلیم فری ہوتی ہے، ان سے بھی کوئی فیس نہیں دی جاتی۔ ہمارے امریکہ سے چودھری مشتاق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل کتنے طلباء کرام یہاں پر؟ اس وقت تقریباً طلباء اور طالبات کی تعداد تقریباً 250 کے قریب ہے، ماشاءاللہ، جو ہمارے مدرسے میں جو ہے نا زیر تعلیم ہے، جی، طلباء اور طالبات۔ ماشاءاللہ۔ قاسب شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ سلطان محمود کا نقشبندی صاحب، وہ بھی ہمیں لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ استاد صاحب آخر کے اندر کوئی پیغام دینا چاہیں، استاد صاحب اگر کوئی باتیں ارشاد فرما دیں۔ جی ناظرین کرام، استاد صاحب سے آخری پیغام لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو جو کلاسیں ہو رہی ہیں وہ کلاسیں بھی دکھائی جائیں گی، اور ہمارے جامعہ کے جو ناظم اعلیٰ ہیں استاد العلماء مولانا محمد مہدی خان قادری، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنی ذات کی طرف کبھی انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ اپنا مال، جان، اولاد سارا کچھ دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج بھی جب میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، اپنے مادر علمی میں پہنچا، تو استاد صاحب کے بڑے صاحبزادہ ضیاء محی الدین صاحب کلاس میں بیٹھ کر طلباء کرام کو پڑھا رہے تھے، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادہ فدا محی الدین صاحب جو اس وقت ادارۃ المصطفیٰ جو اہل سنت کا عظیم ادارہ ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہم آخر میں ان سے نعت بھی سنیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی بھی خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہے۔ استاد صاحب آخر کے اندر کوئی پیغام آپ؟ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ قبلہ استاد المکرم حضرت علامہ مولانا ابو ضیاء پیر محمد مہدی خان صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے سب کچھ چھوڑ کر اس جامعہ کو جو ہے اس کی رکھوالی کی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے، یہ واقعی اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، اور یہ قبلہ استاد کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اگر دنیا کی دولت ان کو مقصود ہوتی تو بہت بڑی دولت کما سکتے تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن آپ نے سارا کاروبار جو ہے وہ جامعہ کے لیے وقف کر دیا، اور اپنی زندگی کو پورے جامعہ کے لیے وقف کر دیا۔ بلکہ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے قبلہ استاد مکرم کی رہائش بنانا چاہی، تو میں نے اور ہمارے کارواں کے صدر قاری اعجاز احمد قادری صاحب جو میرے بڑے مخلص ساتھی ہیں، جی وہ انہوں نے بھی گزارش کی، اور بھی چند ساتھیوں نے گزارش کی، تو قبلہ استاد مکرم فرماتے ہیں کہ میرا مشن یہ تھا کہ جامعہ بنانا، جی، وہ میں نے بنا دیا ہے۔ رہائشوں کا جو ہے نا جو جس
کی ہوگی وہ بناتا پھرے گا۔ اللہ ہم جو ہے نا وہ ہمارا کام تھا جامعہ بنانا، تو یہ جامعہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تعمیر کر دیا ہے، اور جو تھوڑا بہت کام رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا اور اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، دین کے لیے وقف کر دینا۔ اور اس دارالعلوم کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ قبلہ استاد مکرم نے وہ چھوڑا ہے اور اس کو سنبھالا ہے۔ اگر وہ رکھتے اور اس کو نہ سنبھالتے تو میرا خیال ہے یہ اتنی ترقی نہ ہوتی۔ یہ ترقی جامعہ کی اسی لیے پورے علاقہ کے اندر دیکھیں نا، جامعہ کا ایک نام ہے اور جامعہ نے کام کر کے لوگوں کو دکھایا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ تھا کہ یہ مدارس جو ہوتے ہیں نا یہ صرف ختم کے لیے ہوتے ہیں، یہ قبر پر پڑھنے کے لیے طلباء ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ختم پاک پڑھنے کے لیے طلباء ہوتے ہیں۔ بس لوگوں نے یہ مدرسے کا مقصد یہ سمجھ لیا۔ قبلہ استاد مکرم نے فرمایا کہ مدرسے کا مقصد یہ نہیں ہوا کرتا، یہ ایک کام لگ ہے، لیکن مدرسے کا کام ہے دین کے طلباء، دین کے علماء پیدا کرنا، یہ مدرسے کا کام ہے۔ تو قبلہ استاد مکرم نے یہ سارا اپنی زندگی کو ادھر وقف کر کے علاقہ کے اندر علماء کو پیدا کیا ہے، حافظ قرآن۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں 2-3 حافظ جو ہے وہ جامعہ کے فیض یافتہ نہ ملتے، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے جامعہ کے فیض یافتہ میں سے قاری محمد بزرگان دین کا، بلکہ کبھی کبھار ہوتا بھی تھا، کبھی مشکلات، مالی مشکلات بھی آتی تھیں، تو ہمارے قبلہ استاد مکرم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، کہتے تھے کہ یہ جامعہ کو کبھی جو ہے نا آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں بزرگان دین کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے پیچھے پیر خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں ہیں، سبحان کبھی بھی اللہ، آنچ نہیں سبحان آئے۔ اللہ۔ حالانکہ بڑے بڑے مشکل حالات بھی آئے ہیں، لیکن قبلہ استاد مکرم نے ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ آپ نے استقامت اختیار کی ہے۔ اور آج جامعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلند و بالا اس کی بلڈنگ ہے، اور بہترین رہائشی کمرے ہیں طلباء کے لیے، بہترین کمروں کے اندر جو ہے نا وہ قالینیں بچھائی گئی ہیں، اور سارا کچھ جو ہے نا یہ دارالعلوم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو مدرسے کا تھوڑا سا وزٹ کرائیں گے۔ قاری محمد رمضان صاحب وہ بھی یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میرے استاد آصف طاہر صاحب وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ غلام سرور بٹ صاحب، محمد صدیق صاحب جامعہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، حافظ حسن صاحب، اور بڑیلہ شریف سے حافظ زبیر شبیر صاحب، جتنے بھی ناظرین کرام ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے۔ اور جامعہ نے مختلف شعبہ جات کے اندر طلباء کرام یہاں کے فضلاء کو بھیجا۔ قاری اعجاز صاحب بطور عربی ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول دلاور پور کے اندر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے جامعہ کی جو تنظیم ہے کاروان ملت اسلامیہ، اس کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد جمیل ترابی صاحب وہ کھوڑی سکول میں فرائض اپنے سر انجام دے رہے ہیں، اور میں بھی بطور عربی ٹیچر گورنمنٹ ہائی سکول سگر کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ سارا فیض الحمدللہ حافظ عبد الماجد صاحب، ماجد علی صاحب پوڑ، وہ بطور وکیل جو ہے وہ فرائض اپنے سر انجام دے رہے ہیں۔ گویا کہ ہر شعبہ جات کے اندر ہمارے جامعہ قادریہ رضویہ جلال پور سوبتیاں کا فیض اور فیضان موجود ہے۔ ہم تھوڑا سا وزٹ کریں گے، اس کے بعد استاد صاحب استاد العلامہ محمد مہدی ہیں قادری صاحب آخر کے اندر دعا فرمائیں گے۔ استاد صاحب تھوڑا سا کلاس کا جی ناظرین اکرام، یہ ہمارے سامنے مسجد موجود ہے، مرکزی جامعہ مسجد صدیقی حیدری۔ یہ ڈبل بلڈنگ ہے، الحمدللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور یہیں پر ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اوپر جب میں پڑھتا تھا بہت زیادہ تعداد موجود تھی، اور اوپر ہماری رہائش بھی تھی، اور ہماری کلاسز بھی ادھر ہوتی تھیں، اور اس وقت جو ہیں وہ طالبات اوپر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہاں پر طالبات بھی بہت زیادہ پڑھتی ہیں، درس نظامی کا شعبہ جات وہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت علامہ صاحب نے شعر لکھوایا ہے: اے جامعہ قادریہ رضویہ تیری عظمت کو سلام،
اے جامعہ قادریہ رضویہ تیری عظمت کو سلام، فیض تیرا زمانہ لوٹتا ہے ہر صبح و شام۔ تو پوری دنیا میں آج الحمدللہ جو جامعہ کا فیض ہے وہ پھیل رہا ہے۔ استاد صاحب کلاس کے حوالے سے یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے، اور چونکہ کرونا کے حوالہ سے چھٹیاں تھی، دارالعلوم کے اندر جز وقتی پڑھائی ہو رہی ہے، تو یہ ہماری کلاس جو ہے نا یہ حفظ کی کلاس ہے۔ اساتذہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ کلاس روم ہے ہمارا، تو آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ صاحبزادے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، صاحبزادہ قیام محی صاحب، یہ بھی اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور بچوں کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ اب کب صبح بیدار ہوتے ہیں؟ اور رات کو کب تک یہ بچے پڑھتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام۔ یہ مسجد ابھی ہم مسجد بھی دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر۔ یہ بزرگوں کا نامے لکھا ہوا ہے، ساتھ اس کے حوالے سے جی، یہ ہمارے دارالعلوم اور جامع مسجد کے خطیب کے لیے یہ ضروری باتیں ہیں کہ وہ بزرگان دین کا مؤدب ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ان نے تشریحات کی ہیں ان کا بھی پابند ہو۔ یہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریحات کا پابند ہونا مدرس کے لیے بھی اور خطیب کے لیے اور امام کے لیے ضروری ہے۔ یہ جامع مسجد ہے، تقریباً 42 ضرب 42 جو ہے یہ اس کا حال ہے، اوپر نیچے 2 حال ہیں۔ تو الحمدللہ جب جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ جگہ بھی بھر جاتی ہے، اندر بھی اور باہر سین بھی جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ، کیونکہ ادھر 5-6 جگہ جمعہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ادھر کافی ہمارے پاس کافی تعداد ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اب ہم صاحبزادہ فدا محی الدین صاحب سے نعت سنتے ہیں، اس کے بعد استاد صاحب دعا فرمائیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی
سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جی ناظرین، اب ہم جامعہ کی لائبریری بھی دیکھتے ہیں اور استاد صاحب دعا فرمائیں گے ہم سب کے لیے۔ یہ ہمارے جامعہ کی مختصر سی لائبریری ہے، انشاءاللہ یہ تعمیر کے کام سے تقریباً فارغ ہونے والے ہیں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارادہ ہے کہ جامعہ کی لائبریری علاقہ کی ایک بہت بڑی لائبریری ماشاءاللہ، اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ جو نایاب کتب ہیں ان کو لا کر رکھا جائے، اور مستند علماء کی جو ہے وہ کتب جو ہے وہ ادھر رکھی جائے اور لوگ پڑھیں، استفادہ کریں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور جامعہ کی تعمیر کے لیے بھی آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے پہلے بھی اتنا کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام ہوگا۔ امید ہے کہ مخیر حضرات جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جامعہ کا، ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہمارے ساتھ تعاون کرو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے اپنا ہمارے جامعہ کا نظم و نسق دیکھو اور اس تحریک کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت سے ساتھی اس تحریک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کافی جو ہے یہ دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی معاونین ہیں اور جتنے بھی پروگرام دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے کاروبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور تمام بلاؤں وباؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرات گرامی، جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں میری طرف سے، دارالعلوم کے اسٹاف کی طرف سے سب کو السلام علیکم۔ یہ اشارہ جو میں سلسلہ چل رہا ہے، میرے پیر مرشد خواجہ حضرت پیر محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ استانہ اڑیہ ٹوٹا شریف، یہ ان کی فیض ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے
اور ہم سب کو دنیا کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ دارالعلوم کے سارے سٹاف پہ اللہ پاک مہربانی فرمائے، ان کی تمام ساری جتنی ٹیم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے ان کے۔ اللہ پاک ان کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کے اندر اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم شامل عال فرمائے، اس ملک پاکستان پہ مہربانی فرما، مسلمانوں کو کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، روزی کے اندر برکتیں عطا فرما، اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو انتشار ہے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد اور متفق فرما۔ اللہ اپنا خاص فضل و کرم کے ساتھ مہربانی فرما، علماء کو متحد فرما، عوام اہل سنت کو متحد فرما، اپنا خاص فضل و کرم شامل عال فرما، ہمارے حال پہ مہربانی فرما، ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو کامیاب فرما، اسلام کو فتح عطا فرما، غیبی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، پردہ غیب سے مدد فرما، کشمیر کو، فلسطین کو آزاد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہو سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم شامل حال فرما، اپنی رحمت خاصہ کر ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما، خاتمہ بالایمان۔ یا اللہ بالخیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، لاہی بحق بنی فاطمہ بر قولی ماں کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی بر قبول من دست دام آل رسول، سدا بہار دوں سے باغ اندر کدے خدا نابے، ہون فیض ہزاراں سے ہر بکا پھل کھاوے، بس صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔